अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गैंगस्टर नावल की एपिसोड नंबर 7 लेकर हाज़िर हुई हूँ। काइंडली अपने कमेंट्स लाजमी दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और अपने कमेंट्स में ये लाजमी बताइएगा आपको ये नावल कैसा लग रहा है जो मैं रीड कर रही हूँ। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। येस यू आर। वो इसकी किसी हरकत की वजह से कह रही थी। वो अपनी शाल से अच्छे से उड़ा देती है और चाय उठाकर इसे देती पास बैठ जाती है। इसे यूं फिक्र करते मुस्कुरा देता है। तुम्हें हंसी आ रही है क्या? तुम वाकई पागल हो। वो एक मिनट वो रुकती है। इसने टी शर्ट पहनी थी। इसका गला बड़ा था, जहाँ से कोई लाल सी लकीर नज़र आ रही थी, ज़ख्म की। आन ये क्या है? वहाँ से उंगली रखती पूछती है। कुछ नहीं, वो कहकर शाल कर लेता है वहाँ, और इसके कहने पर खामोश हो जाती है और आगे होकर इसके माथे पर हाथ रखती है, जो अभी तो ठंडा था, मगर वो जानती थी वो कुछ देर में बुखार को गले लगाने वाला था। और इसका दूसरा हाथ पकड़ती इसे रगड़ती है। इसकी हरकत पर वो कैका लगा देता है और हाथ इसकी गिरफ्त से आज़ाद कराता इसे अपनी तरफ खींचकर हसार में ले लेता है। मैं ठीक हूँ। स्टॉप बेंजविंग लाइक दिस प्रिंसेस। वो इसे शाल लेकर अंदर लेता कहता है। सामने डंपल्स ज़मीन पर पड़े थे और कुछ मशीन्स भी। शाम के वक्त इसकी आँख खुलती है। असर का वक्त था। वो दोनों वहीं सोए हुए थे। वो इसका सर उठाकर नरमी से काउच पर सही से रखती उठ जाती है। शाल काफ़ी नहीं थी, मगर वो वहाँ इतनी ठंड नहीं थी, इसीलिए एक ब्लैंकेट लाकर इस पर अच्छे से उड़ा देती है। इसकी सोच के मुताबिक इसे बुखार चढ़ जाता है। इसका माथा तप रहा था बुखार में। वो बाहर जाकर इसके लिए कहवा बनाने के लिए रखकर 4 फ़र्ज अदा करती, कहवा कप में डालती, मेडिसिन उठाकर बुखार के लिए मेडिसिन ढूंढती है। बुखार के लिए मेडिसिन ढूंढती है। फर्स्ट एड वहीं किचन में मौजूद था। वो वहाँ से बुखार की दवाई लेती, ट्रे में पानी के साथ कहवा और दवाई रखती, इसके पास जाती है। वो अब उठ कर बैठा किसी से कॉल पर बात कर रहा था। ये क्या मिट्टी नहीं बना? वो इसे देखकर मुंह में बड़बड़ाती इस तक पहुँचती है। वो इसे पास बैठी ट्रे टेबल पर रखती, इसके दूसरा हाथ पकड़कर इसमें दवाई रखती, गिलास आगे करती है। वो इसे घूर रहा था, मगर वो भी इसे डबल घूरी से नवाजती है, जिसकी बिना पर फ़ोन कट करवाता दवाई खा लेता है। अब वो काव्या से देती है। विश स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैं ठीक हूँ। वो अभी और बोलता, वो इस मुंह में थर्मामीटर डाल देती है। इसके मुंह में थर्मामीटर डाल देती है और उसे घूर कर निकालने लगता है। तुम्हें मेरी कसम नहीं निकालना। वो इसका हाथ पकड़ लेती है और दूसरा हाथ इसे सही से रख देता है। वो कुछ मिनट बाद इसे लेती है। बुखार 1-200 था। वो शख्स वो इसे जताने के अंदाज से देखती है, जिस पर वो बस नफ़ी में सर हिला देता है। कौन से जिन चिमड़ गए हैं जो इतने ठंड पानी में डूब गए? वो आगे होकर शाल ठीक करती लड़ाका औरतों की तरह पूछती है। वो खड़ा हो जाता है। उफ, तुम्हें सुकून नहीं? इसका हाथ थामती इसके साथ बाहर निकलती है। वो कमरे में आकर बेड पर बैठकर लैपटॉप ऑन कर लेता है। वो चिढ़कर देखती है और इसका तपा हुआ चेहरा मज़ा दे रहा था, इसलिए अनजान बनकर काम करता है। वो आगे आकर ज़ोर से इसका लैपटॉप बंद करती है, इससे छीनकर सोफे पर रखती है। वो कोई रिएक्शन नहीं देता। मिस्टर गैंगस्टर प्लीज़। वो कंफर्टर ऊपर करती एक लफ्ज़ चुबा कर कहती है। वो कंफर्टर इसके हाथ से छीनता है, इसका हाथ पकड़ता गोद में गिरा लेता है। इसने एहतियात से इसे थाम रखा था, जिससे इसका ज़ख्म थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ था। वो झुक कर इसके सर पर बोसा दे देता है और नज़र झुका लेती है। तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ठरपन छोड़ के वो दांतों तले लब दबाए कहती है। वो इसी ठरकी पर हंसी रोक कर इसे दूसरी साइड करता, खुद भी भेज कर कंफर्टर ओढ़ता सोता बनता है, क्योंकि अब इसके सर में ठेस उठ रही थी। दवाई ने भी इसके सोने के बाद काम करना था। पाकिस्तान
آپ کو کیوں ان پر اتنا یقین ہے؟ عروش کی والدہ اپنے شوہر کے پاس آتی کہتی ہے وہ انہی کل کی اپنے بھائی سے ہوئی بات بتا چکے تھے۔ یہ میں بھی نہیں جانتا۔ وہ کسی سوچ میں تھے، ان کے چہرے سے یہی معلوم ہو رہا تھا۔ کیا مطلب اگر میری بچی آئی تو میں اسے نہیں جانے دوں گی؟ خود تو نہیں آئے لینے گئے تھے، لے کر ہی نہیں آئے۔ ایک ماں سے پوچھے کتنا روتی ہوں، تڑپتی ہوں اس کے لیے، کب سے کال بھی نہیں کی اس نے۔ وہ انہیں کہہ کر باہر نکل جاتی ہے۔ وہ جانتے تھے ان سے ناراض ہیں، اسی لیے نہ لانے کی وجہ سے وہ سرد آہ بھر کر رہ جاتے ہیں۔ انہیں جبران نے کال کی تھی جو حسب توقع دیر سے انہوں نے اٹھائی تھی۔ ہم پاکستان آ رہے ہیں، نہ صرف رشتہ لینے، میں اپنے بھائی کی شادی بھی کر کے ہی جاؤں گا۔ انداز بیاں ہی الگ تھا، جیسے رشتہ نہ مانگا گیا ہو، کوئی سود ہو۔ آپ لوگ آ جائیں، پھر ہوتی ہے بات۔ مہوش کے والد کال کاٹ دیتے ہیں۔ عمان اس نے عشاء کی نماز ادا کرنی تھی، اسی لیے اس کی وقت پر آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ اسے حصار میں لیے محو خواب تھا، گھنی بلکہ ان سحر زدہ آنکھوں کو چھپائے ہوئے تھی۔ نیند میں بھی ہونٹ آپس میں پیوست تھے مضبوطی سے۔ ان کا ہر نقوش ایسا تھا کہ نظر رک جاتی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ پچھلے 5 منٹ سے لگاتار اسے دیکھے جا رہی ہے۔ اف، کھڑوس بندہ اسمائل ہی کر لیتا ہے۔ وہ اس کے پیچھے ہونٹ دیکھ کر کہتی ہے۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کے گرم سانسیں اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں۔ وہ ایک ہاتھ چھوڑ کر اس کے چہرے کے قریب لے جاتی ہے، مگر ہچکچاہٹ میں روک دیتی ہے۔ کیا ہوا؟ سو رہا ہے؟ وہ خود سے ہمت پیدا کرتی ہے۔ ایک انگوٹھا ہونٹ کی ایک سائڈ اور شہادت کی انگلی ہونٹ کی دوسری طرف رکھ کر اسے اسمائل کا شیپ دیتی ہے۔ اس کا ڈمپل واضح ہو جاتا ہے جس پر اسے اپنی دھڑکنیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ وہ ہاتھ وہیں رکھے ہوئے تھی جب اس کی انگلی ہاتھوں میں لیتا۔ گرفت نرم تھی۔ وہ جو سمجھی تھی وہ شخص سو رہا ہے، اس کی حرکتیں جی جان سے لرزی تھی۔ فوراً اپنی انگلی کھینچتی، اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی ہے جو بے سود۔ اس کی گرفت اتنی بھی ہلکی نہیں تھی۔ کیا ارادے ہیں مسز؟ وہ اس کے ہونٹوں کے تل پر انگلی پھیرتا پوچھتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ فوراً انجان بنتی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر ہنسی ضبط کرتا ہے۔ وہ آئی برو اچکاتا ہے۔ چھوڑو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ وہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتی مچلتی ہے تو وہ اسے نرمی سے چھوڑ کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ وہ ایسے غائب ہوتی ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ اس کی رفتار پر ہونٹوں کو دانتوں تلے دبائے ہنسی روکتا ہے۔ وہ نماز پڑھ کر منہ بنائے اس کے پاس آتی ہے اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹمپریچر چیک کرتی ہے جو اب کم تھا۔ صد شکر اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، اسی لیے وہ اٹھ کر باہر نکل جاتا ہے اس کے اور اپنے کچھ بنانے کے لیے۔ وہ اسے باہر جاتا دیکھ شال کندھوں پر لیتی باہر آتی ہے۔ شال اس کے بال کھینچتی تھی جس کی وجہ سے وہ سر پر نہیں کر رہی تھی۔ وہ کچن میں پڑا ناشتہ دیکھتا ہے جو ویسے کا ویسے پڑا تھا۔ وہ اس گھر کے ٹیک کیئر کرنے والے کی بیٹی تھی۔ اس کا گھر بھی پاس تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آ کر یہاں کی اکثر صفائی کروا دیتا تھا۔ وہ روزانہ باہر گارڈن کا خیال بھی وہی رکھتا تھا جو اب تک سردی کی وجہ سے عروج دیکھ نہیں پائی تھی۔ وہ اس کے پیچھے ہی کچن تک آتی ہے۔ اسے بار بار زخم پر درد ہو رہا تھا، اب وہ چل بھی نہیں پا رہی تھی، اسی لیے کچن میں آ کر چیئر پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اس کی موجودگی پر رخ موڑ کر اسے دیکھتا ہے جو خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ درد کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس کے پاس آتا، شال اتار کر سائڈ پہ رکھتا پوچھتا ہے۔ میں نے تو کوئی ایکسپریشن نہیں دیا۔ اف، یہ شخص ہے کیا؟ وہ سوچ کر اسے دیکھتی ہے۔ پتہ نہیں، وہ جواب دے کر ہونٹ بھینچ لیتی ہے۔ بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ وش، کیا کیا ہے تم نے؟ وہ شرٹ پر بینڈیج کی جگہ لگا خون دیکھ کر وہ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ آخر میں کرا کر رہ جاتی ہے۔ وہ اس کا درد محسوس کرتا ہے، اسے خود میں بھینچ کر اس لڑکی کو بلاتا ہے جو کچھ دیر بعد اپنے والد کے ساتھ آ جاتی ہے۔ وہ ڈاکٹر تھی، اسی لیے اس کے پاس سامان بھی تھا۔ شیان اسے سہارا دے کر کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھاتا ہے۔ مجھے نہیں کرانی چینج آن۔ مجھے درد ہوتا ہے۔ پہلے بھی اسے کتنا درد ہوا تھا، اب تو پہلے سے درد شروع تھا، آگے چینج کرے گی تو ڈبل۔ وہ سوچ کر ہی ڈر جاتی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں باہر ہی ہوں۔ وہ اس لڑکی کو اندر آنے کا اشارہ کرتا ہے، اس کا ہاتھ تھام کر کہتا ہے نہیں پلیز۔ وہ روحانس ہوتی ہے، وہ ہونٹ بھینچ کر رہ جاتا ہے۔ وہ دشمن جان سے کیا کہتا ہے کہ اس کا درد اسے کتنا محسوس ہوتا ہے۔ اس کا یہ زخم بار بار اسے دیے جانے والے کو زندہ کر کے مارنے کا چاہتا ہے۔ وش، ریلیکس۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامتا ہے اور ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ وہ اس لڑکی کی موجودگی کا خیال کیے بنا اس کا ماتھا چومتا باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے اس عمل پر وہ خود سے سرخ پڑتی ہے۔ کچھ دیر بعد بینڈیج چینج کر کے چلی جاتی ہے اور عروج بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔
وہ لڑکی اسے ٹائم پر میڈیسن دینے کا کہہ کر گئی تھی اور اس کا زخم خراب ہونے لگا تھا۔ شاید زیادہ چلنے پھرنے اور ہاتھ کو بہت استعمال کرنے سے وہ اندر آ کر پہلو بدل کر رہ جاتا ہے۔ وش مگر وہ کوئی رسپانس دیے بنا روتی رہتی ہے۔ میری جان، وہ اس کے پاس بیٹھتا ہاتھ تھامتا بوسہ دیتا ہے، مگر وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر آنکھوں پر رکھ دیتی ہے۔ وہ اس کے یوں بچوں والی حرکت پر نہ چاہتے مسکرا دیتا ہے۔ اس کلیجے کی محبت پر اس کا اور رونے کو دل کر رہا تھا۔ اس کی محبت سچ میں بے انتہا حسین تھی۔ وہ اتنی تیزی سے وہ جب بھی محبت سے بات کرتا تھا اس کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا تھا۔ وہ اتنی تیزی سے دھڑکتا تھا جیسے ابھی سارے باڑ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ کہیں وہ اس کی تیز دھڑکنوں کی آواز ہی نہ سن لے۔ وہ اس سے محبت کر بیٹھی تھی اور یہ اعتراف نہیں کر پا رہی تھی، جانتی نہیں تھی کہ اس محبت چاروں شانے چت کرنے کے مقام پر لانے والی تھی۔ پرنسس، وہ گمبھیر آواز میں اسے پکارتا ہے، میں ٹھیک ہوں۔ وہ آنسو پہنچتی اس کے سینے سے سر ٹکا دیتی ہے۔ وہ اس کے گرد حصار باندھتا سر چوم لیتا ہے۔ مجھے بھوک لگی ہے آن۔ وہ اسے سر اٹھا کر دیکھ کر کہتی ہے، اوکے پرنسس، تم یہیں بیٹھو۔ وہ ماتھا چومتا اٹھ کھڑا ہوتا ہے، میں اکیلی نہیں بیٹھنا، میں آؤں گی ساتھ۔ وہ اسے گھور کے کہتی اس کے ساتھ کچن میں جاتی ہے۔ وہ شیلف پر بیٹھی اسے دیکھی جا رہی تھی جو فرائی پین میں اب چکن ڈال رہا تھا۔ کیا امان میں سنو فال ہوتی ہے آن؟ وہ اس کے پاس پڑا چاکلیٹ جار اٹھاتی پوچھتی ہے۔ نہیں، وہ مصروف انداز میں جواب دیتا ہے اور وہ اداس ہو کر چہرہ جھکا لیتی ہے۔ اسے بچپن سے سنو فال دیکھنے کا شوق تھا۔ وہ اسے اداس دیکھ کر اس کے ہاتھ سے جار لیتا ہے، اسے نیچے اتارتا ہے۔ یہ لو۔ وہ اسے کافی کا کپ دیتا، کھانا ٹیبل پر لگاتا ہے اور کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتی اپنی جگہ بیٹھتی ہے اور اس کے چہرے پر اداسی دے چکا تھا۔ وہ جھک کر سر چومتا ہے، اسے کھانے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وہ صبح اٹھتی تو شیان نہیں تھا، وہ اس کی جگہ پر سو رہی تھی۔ وہ انگڑائی لے کر کھڑکی کے باہر دیکھ کر کھڑی ہوتی واش روم کی طرف مڑتی ہے، مگر اگلے ہی لمحے پلٹتی ہے اور جلدی سے ونڈو تک آتی ہے۔ سنو، وہ ہاتھ باہر لے جا کر خوشی سے اور حیرانی سے بڑبڑاتی ہے، او ایم جی، مگر اس نے کہا ہے یہاں نہیں ہوتی۔ وہ دونوں ہاتھ باہر کر کے اسے اپنے ہاتھ پر گرا کر ہاتھوں پر ٹھنڈک محسوس کرتی ہے۔ وہ ایسے ہی بغیر شال کے باہر نکل آتی ہے۔ اس نے رات کو نماز کے بعد جو شرٹ پہنی تھی وہ خراب ہونے کی وجہ سے اس نے اس کی بٹنز والی بلیک شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ اسے اس کے کپڑے اتنے بڑے تھے کہ اس کی شرٹ اس کے ٹخنوں کے تھوڑا اوپر آ رہی تھی۔ ٹراؤزر کو وہ نیچے سے فولڈ کیے ہوئے تھا۔ بال اس نے اٹھ کر کھول لیے تھے جو پوری کمر پر آبشار کی مانند پھیلے تھے۔ وہ کیوٹ بچے کی طرح پہلے ہی لگ رہی تھی، مگر سنو فال کو دیکھ کر جو بچوں جیسی اس کے چہرے پر خوشی تھی، دو نظروں میں سکون کی لہر دوڑی تھی۔ جلتے دل پر پانی کی بوندیں گری تھی۔ اس کے اداس چہرے پر خوشیوں کے رنگ دیکھ کر وہ دبے قدموں باہر آتی لیونگ ایریا کی گلاس وال پوری کھول کر باہر نکلتی ہے۔ واؤ، وہ باہر نہیں آئی تھی، اسی لیے آج باہر کا نظارہ دیکھ کر وہ گھوم کر یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ سنو فال سے ارد گرد کا منظر نہایت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایک طرف بینچ پڑے تھے اور آگے جا کر ایک لمبی قطار میں گارڈن تھا۔ اف، مجھے لگا یہ چھوٹا سا ہے، وہ پوری جگہ دیکھ کر کہتی ہے، کیونکہ اندر رہنے سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ مگر باہر آ کر پتہ چلا وہ کتنا بڑا ہے۔ دوسری طرف گارڈن سے جا کر ایک لمبی قطار سیڑھیوں کی تھی۔ وہ ابھی اوپر چلتی اسے کوئی نرمی سے بازو میں اٹھا لیتا ہے۔ تمہیں چلنے کی اجازت دے کر غلطی کی میں نے پرنسس۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اسے محبت سے دیکھ کر رکتا ہے۔ اسے یوں خود کو دیکھنے پر وہ بلش کر جاتی ہے۔ دا بیوٹیفل سین ایور، اس کا گال چوم کر کہتا ہے۔ کیا؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہے۔ جب یہ پنکش ہوتے ہیں۔ وہ شدت سے دوبارہ اس کا گال چومتا کہتا ہے، اوہ مسٹر گینگسٹر، حد میں رہو۔ اس کی حرکتوں پر گھور کر کہتی ہے۔ اس کو گھورنے پر مسکراہٹ دیتا ہے، تمہیں پتہ ہے تمہارے یہ گال کتنے خوبصورت لگتے ہیں جب تم بلش کرتی ہو، اور یہ بہت پنکش ہو جاتے ہیں۔ گردن بھی سفید سی پنکش ہو جاتی ہے۔ مجھے وہ منظر اپنے دل کے قریب لگتا ہے۔ وہ آخری سیڑھی پر آ کر اسے اتراتا ہے، مگر اپنے حصار سے آزاد نہیں کرتا۔ وہ آج پہلی بار یوں محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے انداز پر حیران ہو کر پوچھ بیٹھتی ہے۔ تم سے عشق۔ وہ جھک کر اس کی گردن کو چومتا اس کا
ہاتھ تھام کر آگے بڑھتا ہے۔ واؤ! جیسے ہی وہ پلٹتی ہے اس کے منہ سے نکلتا ہے، کیونکہ اوپر شیشے کی چھت تھی اور پورے ہال میں سفید ریشمی پردے تھے۔ آگے جا کر ایک دروازہ تھا شیشے کا جو بالکنی میں کھلتا تھا۔ وہ جتنا ہال تھا اتنی ہی تھی لانگ۔ وہ سب سے زیادہ خوشی اسی لیے ہو رہی تھی وہاں پر بھی اوپر کے شیشے کی چھت کھلنے سے سنو اندر آ رہی تھی، مگر ساتھ میں سفید پھول بھی تھے۔ وہ آگے آ کر دونوں ہاتھ کھولتی چہرہ اوپر کر لیتی ہے۔ وہ اس کی خوشی پر مسکرا کر اسے دیکھتا رہتا ہے۔ تم نے کہا یہاں سنو فال نہیں ہوتی۔ وہ رک کر اس کے پاس آتی ہے تو کروائی جا سکتی ہے اپنے سکون وجود کے لیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جھک کر گمبھیر آواز میں کہتا ہے، معیز یہ سب تم نے کروایا؟ وہ ہاتھوں میں برف لیتی خوشی سے پوچھتی ہے۔ وہ اس کے کہنے پر سر کو خم دیتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ اچانک ہی اسے گلے لگا لیتی ہے، مگر اپنی حرکت پہ شرمندہ ہوتی خود سے سرک پڑتی ہے اور کچھ فاصلے پر ہو جاتی ہے۔ تمہاری مسکراہٹ میرے زندہ رہنے کی وجہ ہے۔ وہ اسے خود کے قریب کرتا ہے۔ وہ اس کے یوں قریب کرنے پر نظریں نیچے رکھتی ہی ہے۔ اس کی قربت بری نہیں لگتی تھی، اسے شرم آتی ہے جس سے اس کا گال اور گردن سرخ ہو جاتے ہیں۔ سم ون از بلشنگ۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھ کر مسکرا کر کہتا ہے، سم ون ٹرائنگ ٹو بی رومانٹک گینگسٹر۔ وہ چہرہ اوپر کر کے کہتی ہے، اینڈ سم ون گیٹ بلشڈ آن مائی کمنٹ۔ وہ اس کی مسکراتی نظروں میں دیکھ کر کہتا ہے، کیوٹ۔ برف کے ساتھ ہاتھوں میں پھول جمع کرتی وہ مسکراتی نظروں سے دیکھ کر کہتی ہے، جسٹ لائک یو۔ وہ پھول لے کر ہتھیلی پر رکھتا ہے، اس کے چہرے پر پھونک مارتا پھول بھی اس کے چہرے پر پھونک مار کر پھینک دیتا ہے۔ وہ ان کی نرماہٹ اور اس کی پھونک مارنے سے آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ تھینک یو۔ وہ اس کے دوبارہ کہنے پر اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دیتا ہے اور جیکٹ اتار کر اسے پہنا دیتا ہے۔ وہ خود سے سرخ پڑتی ہے۔ کیا وہ کب سے بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے کھڑی تھی؟ وہ تو اپنے گھر میں کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی، سوتے وقت بھی دوپٹہ ہوتا تھا۔ شاید اس کی نظریں جن میں ہمیشہ اس کے لیے عزت نظر آئی تھی، وائی یو کال می پرنسس آل دا ٹائم۔ وہ پردے چھوتی کہتی ہے، سو ڈو آئی کال یو سینوریٹا۔ وہ ہنس کر کہتا ہے۔ وہ اس کے کہنے پر اس کے بازو پر مکہ بنا کر منہ بسور لیتی ہے۔ آئی کین ناٹ کنٹرول مائی سیلف وین یو۔ آگے سے بولنے سے روک دیتی ہے، ہونٹوں پر انگلی رکھ کر۔ اس کی انگلی پکڑ لیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ پہلی بار اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس میں کوئی کھویا ہوا وجود اس میں واپس لوٹ آیا تھا اور وہ حسین لگ رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے، تم مجھے نہیں پکڑ سکتے۔ وہ پیچھے بھاگ جاتی ہے۔ از دس اے چیلنج؟ وہ آئی برو جھکا کر پوچھتا ہے۔ یپس گینگسٹر۔ پردے کو چہرے سے ہٹاتی اسے چیلنج کرتی ہے۔ اس کے پاس ہی بھاگ جاتا ہے، مگر وہ دوسری طرف بھاگ جاتی ہے۔ یوں وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے اب خود پر صرف پھولوں کی پتیاں محسوس کر رہے تھے۔ سنو فال یہاں رکی تھی، باہر ہر جگہ ہو رہی تھی۔ اس کے پاس سارا ہال ہی شیشے کا تھا، باہر کا سب کچھ نظر آتا تھا۔ وہ ہال کے آخر میں جا کر ایک پردے کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ وہ اسے فوراً سے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ کیسے پکڑا؟ وہ تو اتنا دور تھا، اسے لگا تو اتنی جلدی کیسے؟ اپنے وجود کی پہچان ہے، اس کی خوشبو میری سانسوں میں رچی ہے۔ وہ اسے پیچھے سے حصار میں لیے ہوئے تھا، اس کی کمر اس کے سینے میں لگی تھی۔ وہ ٹھوری اس کے کندھے پر رکھے اسے محبت سے کہہ رہا تھا، یو آر سو اسٹرینج۔ وہ اس حصار سے نکل کے کہتی ہے، تو کھوجو مجھے اور سمجھو۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہتا ہے۔ وہ آنکھیں بند کر لیتی ہے، اس کی ایکس رے کرتی نگاہیں اس کے اندر تک جھانک لیں۔ اس ڈر سے آج اس محبت پر وہ اعتراف کر چکی تھی۔ وہ اسے محبت کرتی ہے، مگر اس شخص کے سامنے اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ اس کی آنکھیں چومتا اسے نیچے لاتا ہے۔ وہ چینج کر کے باہر آئی تھی، شارٹ فراک سا ٹراؤزر تھا۔ وش چلو ہم نے آج نکلنا ہے۔ وہ اندر آتا اسے دیکھ کر کہتا ہے، کیا ہم واپس جا رہے ہیں؟ اسے دیکھ کر اداسی سے کہتی ہے، پلیز فاسٹ وش۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر کہتا اپنی ساری ضرورت کی چیزیں اٹھانے لگتا ہے۔ وہ حجاب اٹھا کر
ساتھ میں کندھوں پر شال لیتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ نکل جاتے ہیں۔ وہ جانتا تھا وہ اداس ہے، مگر اس کا بہت سا کام پینڈنگ تھا۔ وہ رستے میں سو چکی تھی، انہیں گھر آتے آتے آدھی ہو چکی تھی۔ وہ اسے بازو میں اٹھاتا اندر لاتا ہے۔ کون کون چلی گئی ہیں؟ میری امی تھی ادیال تچ خبر ہی نہ وکے۔ وہ رستے میں سو چکی تھی، انہیں گھر آتے آتے آدھی رات ہو چکی تھی۔ وہ اسے بازو میں اٹھاتا اندر لاتا ہے۔ کیا ہم پہنچ گئے؟ وہ بھی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جب وہ نیند بھری آنکھوں کو کھول کر پوچھتی ہے، یس پرنسس۔ وہ اس کا ماتھا پیار سے چھوتا آگے بڑھتا ہے۔ اور نیند میں تھی اس کے دوبارہ سو جاتی ہے، اسی لیے دوبارہ سو جاتی ہے۔ وہ عشاء کے بعد نکلے تھے اور اب تہجد بھی گزر چکی ہے۔ وہ اسے سلا کر اس کے شوز اتارتا ہے، اسے پورا کمفرٹر اڑا دیتا ہے۔ وہ خود بھی چینج کر کے فریش ہو کر آتا ہے، اس کو حصار میں لیتا سو جاتا ہے۔ صبح کی کرن اس کے چہرے پہ پڑتی ہے، جس کی وجہ سے کسمسا کر آنکھیں تھوڑی سی کھول کر ٹائم دیکھتی ہے۔ ابھی صبح کے 7:30 اور سامنے کھڑا اپنے بالوں پہ برش کر رہا تھا۔ وہ بلیک سوٹ پہنے بالکل تیار تھا۔ وہ مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا، اور اس پر غضب کالا رنگ۔ تم اتنی صبح جاتے ہو؟ وہ مشکل سے آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھتی ہے۔ آج جلدی جا رہا ہوں، تم سو جاؤ۔ وہ اس کے پاس آتا کمفرٹر ٹھیک کرتا ہے، اسے واپس لٹا دیتا ہے۔ تو مجھے نماز کے وقت اٹھا دینا پلیز۔ وہ تکیے کو سر کے نیچے ٹھیک کرتی اسے کہتی ہے، اوکے میں کال کر دوں گا، بائے مائی ڈال۔ وہ جھک کر اس کا سر چومتا نکل جاتا ہے۔ وہ نیند میں تھی اور اسی لیے جلدی ہی دوبارہ سو جاتی ہے۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا اور ایک شاندار بلڈنگ تھی۔ اس کے آفس کا فرنیچر بھی بلیک کلر میں تھا۔ وہ مصروف سا بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا جب کوئی آندھی طوفان بنا اندر داخل ہوتا ہے۔ کمینے آہان کی شادی ہو رہی ہے اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ شخص اس کے سامنے کھڑا ہوتا خون خوار نظروں سے دیکھ کر بولتا ہے، ایگل کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ ایسے بیٹھے رہتا ہے جیسے وہ اسے نہیں کسی اور سے بات کر رہا ہو۔ ابے او، اپنی شادی پہ یاد ہے کیسے بلایا تھا؟ اور واہ رے، بےعزت بھی کھلے عام کیا تھا۔ ایک نمبر کا کمینہ ہے تو۔ وہ اس کا لیپ ٹاپ بند کرتا اپنی بھڑاس نکالے جاتا ہے، جب جانا ہوگا آ جانا۔ وہ ہنستے ہوئے جواب دیتا ہے، جیسے ہی سامنے کھڑے انسان پر احسان کیا ہو۔ کیا مطلب میرے بھائی کی شادی ہے؟ چل، اس کمینے سے امید تھی جو اس نے توڑ دی۔ تجھ سے تو کوئی امید نہیں تھی۔ ٹھیک کہتا ہے موسیٰ، تو شادی کے بعد پرایا ہو گیا، صرف اپنے بیبی کو سنبھالتا ہے۔ آئندہ بات نہ کرنا۔ وہ جا کر سامنے بیٹھ جاتا ہے، منہ ہنوز بنا ہوا تھا۔ ایگل ابروج کھا کر اسے دیکھتا ہے، جب بات نہیں کرنی تو بیٹھا کیوں جا۔ ایگل اسے باہر کا راستہ دکھاتا ہے، میرے یار کا آفس ہے۔ وہ کندھے اچکا کر جوابی کارروائی کرتا ہے۔ ایگل جھک کر مسکرا دیتا ہے، واہ رے، اس نے تجھے ہنسنا سکھا دیا۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے، بالکل۔ اسے جواب دینے پر اس کے سامنے اس کا چہرہ لہراتا ہے۔ اسے یاد کر کے اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آتی ہے، میرے یار ہمیشہ خوش رہے۔ وہ اسے یوں مسکراتا دیکھ کر دل سے کہتا ہے، اور اس کی بات پر وہ مسکرا کر اسے دیکھتا ہے۔ اب بھی اگر وہاں بےعزتی کرنی ہے تو میں آؤں گا، اپنی بیوی بچوں کو نہیں لاؤں گا۔ دوبارہ وہ منہ بنا لیتا ہے، نہیں بھابھی کو بچوں کو لانا ہمارے جانے سے پہلے تم نے نکل جانا ہے، بلکہ ماں بابا پہلے جائیں گے تو تم نے ساتھ جانا ہے۔ وہ اسے اپنا پلان کیا گیا بتاتا ہے۔ کیا وہ واپس آئے گی؟ ایگل اس کی بات پر اس کے ماتھے پر سلوٹیں بنتی ہیں۔ کیا یہ سوال ہے؟ وہ ایسے پوچھتا ہے جس پر وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ چل میں چلتا ہوں، ویسے وہ ٹھیک ہے؟ اب وہ مصافحہ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ایگل بھی کھڑا ہو کر اسے گلے لگا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ مسکرا کر جواب دیتا ہے، چلو اچھی بات ہے، میں نکلتا ہوں، نہیں تو میرے بچے مجھے یاد کر کر کے امی سے چپک جائیں گے۔ وہ اس کی بات پر مسکرا کر آگے سے دھکا دیتا ہے، ابے تو لوہے کا ہے، مجھے معصوم پر ظلم نہ کر، اور ہاں آج رات کھانے کے لیے تیرے گھر ٹپک رہا ہوں، کھانا تیار رکھنا۔ وہ کہہ کر نکل جاتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کر گیا ہے تو لازمی آئے گا، اسے عروش کو بتانا نہیں پڑے گا، وہ خود دیکھ کر سب جان جائے گی۔ عروش کا سوچ کر وہ وقت دیکھتا ہے جہاں 2 بج رہے تھے۔ یقیناً وہ اس وقت نماز پڑھتی تھی۔ وہ اپنا فون اٹھا کر باہر نکل کر بالکونی میں آ جاتا ہے۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی جب اس کے موبائل پر رنگ کرتا ہے۔
وہ منہ بنا کر تکیے پر رکھ لیتی ہے مگر وہ بند نہیں ہوتا تو لٹ مارا انداز میں فون اٹھا لیتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ فون ایک دفعہ پر کوئی نہیں اٹھا رہا، اس کا مطلب ہے وہ اٹھانا نہیں چاہ رہا یا مصروف ہے۔ وہ حد سے زیادہ مصروف ہوں۔ ایک سوئے ہوئے بندے کو اٹھا کر کیوں ایک گناہ کر دیا؟ ذرا شرم نہیں آتی؟ کسی بچی کی نیند خراب کرتے۔ میرے نکے نکے خواب کی بددعا لگ گئی تو آئندہ اس ٹائم پہ ایک جہنمی انسان فون کیا تو میں تمہارا نمبر تم جو بھی ہو ایگل کو دے دوں گی، اس کے بعد اپنا حشر دیکھنا۔ آئی سمجھ میں؟ اب رکھو فون، بندہ مصروف ہے، تنگ کرنے نکل آتے ہیں۔ اس کی تو ہٹ گئی تھی، جو فون اٹھاتے اس کی ٹرین چھوٹ گئی تھی۔ وہ بولنے پر آتی تو بولتی چلی جاتی۔ وہاں ایگل کھڑا اسے خاموشی سے سنتا رہتا ہے۔ وہ فون رکھنے لگتی ہے۔ وش! جب وہ اس کی گمبھیر آواز اسے اپنے کانوں میں سنائی دیتی ہے، نیند فوراً سے اڑن چھو ہو جاتی ہے۔ فوراً اٹھ کر بیٹھتی، نمبر دیکھتی ہے۔ جن اف! اس نے اسی نام سے اس کا نمبر سیو کیا تھا۔ ہائے، میں نے اتنا سنا دیا، اب تو گئی آروش۔ وہ سر پر چپت لگاتی فون کان سے لگاتی ہے۔ جی؟ وہ منمنائی تھی۔ وہ اس کی ہلکی آواز پہ مسکراہٹ روکتا ہے۔ تمہاری نماز کا ٹائم ہو گیا پرنسس۔ نہیں، اللہ کی۔ وہ اس کا جملہ ٹھیک کرتے خاموش رہتا ہے۔ خیر کون اور بائے؟ خیر تھینک یو اور بائے۔ ہاں سوری، اینی پیٹر سننی پڑی۔ وہ پھر سے جلدی بولتی فون بند کر دیتی ہے۔ وہ کب سے رکا ہوا کہکا لگا دیتا ہے۔ وہ نماز کے بعد تیار ہوتی باہر آتی ہے۔ وہ سارے آج ایک ساتھ لیونگ ایریا میں بیٹھے تھے۔ السلام علیکم، وہ بآواز سب کو سلام کرتی ہے۔ ارے ڈول! وہ سارے اکٹھے جواب دیتے ہیں۔ جبران اسے دیکھ کر مسکرا کر کہتا ہے، تو کیسی ہو؟ مئیس اسے اپنے پاس بٹھاتی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، وہ مسکرا کر جواب دیتی ہے، مگر اگلے ہی پل وہ ہنسی روکتی ہے کیونکہ موسیٰ اور آہان اسے سختی سے گھوری سے نواز رہے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ مشکل سے کہکا لگا ضبط کرتی پوچھتی ہے۔ دماغ خراب ہوا ہے ہمارا، موسیٰ چڑھ کر کہتا ہے۔ اف بیچارہ، اتنا خالی رہتا، یہی ہونا تھا، وہ کہہ کر مئیس کے ساتھ ہنس دیتی ہے۔ تم ایک سوتیلی ٹائپ بہن بننے کے بھرپور فائدے ہیں، وہ آنکھیں سکیڑ کر کہتا ہے۔ آخر جوابی کارروائی بھی تو کرنی تھی۔ ناراض کیوں ہیں؟ تمہیں ہماری یاد آئی؟ چڑیل نہیں، بالکل نہیں۔ اور کہتی ناراض کیوں ہیں؟ تم ایک بے وفا بہن ہو۔ موسیٰ کی دھائیاں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آپ بھی ناراض ہو؟ وہ معصوم بن کر آنکھیں پٹپٹا کر کہتی ہے۔ آہان اس کے یوں کہنے پر نفی میں سر ہلاتا ہے۔ بالکل نہیں، ہم اپنی ڈول سے ناراض نہیں ہیں۔ وہ معصوم بن کر آنکھیں پٹپٹا کر کہتی ہے۔ آہان اس کے یوں کہنے پر نفی میں سر ہلاتا ہے۔ بالکل نہیں، ہم اپنی ڈول سے ناراض نہیں ہیں، وہ مسکرا کر جواب دیتا ہے۔ سنیں، آپ اس لیے تو ناراض نہیں، آپ پر اپنی چاکلیٹ معاف کر دوں گی تو بھول ہے، وہ ہاتھ جلا کر کہتی ہے۔ وہ اس کی بات پر مصنوعی غصے میں اسے گھورتا ہے۔ اپنے جن سے لو، جس کے ساتھ ہمیں چھوڑ کر گئی تھی، وہ ٹھینگا دکھاتا ہے۔ ماں نہیں آئیں؟ وہ مئیس سے سوال کرتی ہے، جس پر وہ نفی میں سر ہلا دیتی ہے۔ شام کے وقت وہ پول سائڈ پر کھڑی تھی۔ وہ سب کسی نہ کسی کام سے کہیں گئے ہوئے تھے۔ آسمان پر بادلوں نے پہرا دیا ہوا تھا۔ تبھی اس پر بارش کے پانی کی بوندیں ایک بوند گرتی ہے۔ وہ خوش ہو کر چہرہ اوپر کرتی ہے، اگلی بوند اس کے گال پر گرتی ہے۔ شایان ابھی اندر داخل ہوا تھا، وہ کچن کی طرف جا رہا تھا، مگر اس کا انچل پول سائڈ کی طرف دیکھ وہ وہیں مڑ جاتا ہے۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ بارش تیزی اختیار کر چکی تھی اور وہ ہلکے گول چکر لیتی مزے سے انجوائے کر رہی تھی۔ وہ خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتی رک جاتی ہے اور دوپٹہ صحیح سے پھیلا کر پیچھے مڑتی ہے۔ جہاں وہ کھڑا اسے دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر اس کے مڑنے پر وہ اسے گھورنے لگ جاتا ہے۔ کم ہیئر! وہ اسے آواز دیتا ہے۔ تھوڑی دیر پلیز! اسے کبھی بھی کوئی بارش میں بھیگنے نہیں دیتا تھا، ہمیشہ امی ڈانٹ جاتی تھی۔ آج یہاں وہ ڈانٹ والی نہیں تھی، اس لیے مزے سے انجوائے کرنے لگی تھی۔ آروش، باہر سردی ہے، جسے اس بارش سے اتنی بڑی لگتی تھی، ایک نظر دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اسی لیے بارش میں باہر آ جاتا ہے۔ نہیں ہے پلیز! وہ اسے ہاتھ پکڑنے پر ضدی ہوتی ہے۔ آروش، مجھے سختی نہیں کرنی، چلو۔ وہ اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیتا ہے۔ دیکھو پلیز، میرا بہت دل کر رہا ہے۔ وہ ہاتھ چھڑانے کے چکر میں پیچھے ہو جاتی ہے۔ اس کے پیچھے ہوتے وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ وش! بارش تیز ہو رہی ہے۔ بارش کو شدت اختیار کرتے دیکھ وہ اسے اپنی جیکٹ اتار کر پہنا دیتا ہے، مگر وہ واپس اتار کر اسے دے دیتی ہے۔ تم جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ وہ اس کے
گرفت ایک ہاتھ پر ہلکی پڑتے دیکھ ہاتھ چھڑا کر پیچھے کی طرف بھاگتی ہے، مگر پیچھے پول تھا۔ وہ 2 قدم ہی چل پاتی ہے جب وہ اسے اپنی طرف کھینچتا ہے اور ڈس بیلنس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی پول میں گر جاتا ہے۔ وہ زور سے ہاتھ مارنے لگتی ہے کیونکہ اسے ایک تو پانی سے خوف آتا تھا، اوپر سے اتنا پانی۔ وہ خود کو ڈوبتے دیکھ اپنی موت کو خود کے قریب محسوس کرنے لگتی ہے۔ وہ اس کے پاس آتا ہے، ایک بازو کمر میں ڈال کر اس کے دوسرا ہاتھ سے گردن پکڑ کے اوپر کی طرف کرتا ہے اور چہرہ اپنے پانی سے باہر دیکھ کر گہرا سانس لیتی، اپنے دونوں بازو اس کی گردن میں ڈال لیتی ہے۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی، سانس بحال کرتی اس کی گردن میں منہ چھپا لیتی ہے اور اسے بازوؤں میں اٹھاتا باہر نکل جاتا ہے اور وہاں سے اپنی میٹنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر آتا ہے۔ اسے وہاں اپنے دوسرے روم میں لے جاتا ہے اور ایک خالی سا کمرہ تھا، زیادہ سامنے پینچنگ بیگ تھے اور ایک کاؤچ ایک سائڈ پہ پڑا تھا۔ سامنے دیوار میں نب سے ایک الماری تھی، وہاں ایک بیڈ بھی پڑا تھا۔ وہ اسے لا کر کاؤچ پہ بٹھاتا ہے۔ وہ ڈری سی اس کے اندر چھپی ہوئی تھی، وہ جانتا تھا وہ پانی سے ڈرتی ہے۔ وش لک ایٹ می، وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پکارتا ہے۔ وہ ہنسنے لگ جاتی ہے، اس کی کمر رب کرتا ہے، اس کے لیے اپنے کپڑے لاتا ہے اور اسے کھڑا کرتا ہے، واش روم تک لاتا ہے اور سانس کھینچ کر کپڑے لیتی اندر گھس جاتی ہے، چینج کر کے باہر آتی ہے۔ بلیک ٹراؤزر کے ساتھ بلیک ہائی نیک کے ساتھ شرٹ پہنے وہ کانپ رہی تھی۔ وہ شال اٹھا کر اسے پورا ڈھانپ دیتا ہے، اسے اپنے زخم میں بھی درد ہو رہا تھا۔ وہ اسے واپس بازوؤں میں بھرتا کمرے کی طرف بڑھتا ہے اور اسے بیڈ پر بٹھا کر خود سے لگا لیتا ہے، اس کے ہاتھ پر خون لگتا ہے۔ وہ اس کی پیٹھ سے ہلا رہا تھا جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ پر خون گیا تھا، اس کا فون نیچے تھا۔ وہ اسے خود سے لگائے انٹر کام سے میڈ کو مئیس کو بھیجنے کا کہتا ہے۔ مئیس نوک کر کے اندر آتی ہے، وہ ابھی آئی تھی جبران کے ساتھ۔ جیسے ہی اس نے کہا وہ اوپر بھاگی تھی، وہ پھر بھی دور نہیں ہوتی، اسے پانی کا خوف گھیرے ہوئے تھا۔ وش وہ اس کا چہرہ اٹھا کر ہاتھوں میں بھرتا اور سردی سے کانپ رہی تھی۔ وہ اسے خود سے نرمی سے دور کرتا باہر نکل جاتا ہے۔ مئیس اسے پیار سے بہلا کر اس کی ڈریسنگ کرتی اور اسے چینج کرنے کا کہتی ہے کیونکہ اس کے بال دوبارہ کپڑے گیلے کر چکے تھے، سردی بھی بارش کی وجہ سے زیادہ ہو رہی تھی۔ وہ ڈریس چینج کر کے آتی ہے تو مئیس جا چکی تھی۔ شیان کمرے میں موجود تھا اور اس کے باہر آتے اس کی جیکٹ نکال کر پہنتا ہے، وہ اب بھی ہاتھ مسل رہی تھی۔ وہ اسے لا کر بیڈ پر بٹھاتا ہے، کمفرٹر سے اس کا پورا جسم ڈھانپ دیتا ہے اور وہ بیڈ پر بیٹھی اب بھی ہاتھ مسل رہی تھی۔ وہ ٹاول لا کر اس کے گیلے بال جنہیں جوڑے کی شکل دے دی گئی تھی انہیں کھول کر جھک کر سکھانے لگتا ہے۔ وہ اس کے کافی نزدیک بیٹھا تھا، سردی سے اس کے گال اور ناک لال ہو گئی تھی، ہونٹ بھی کانپ رہے تھے جنہیں وہ بار بار دانتوں تلے دبا رہی تھی۔ اس کے بال سکھا کر برش لاتا ہے، اس کے بالوں کو سلجھا کر چوٹی بنا کر اسے حجاب دیتا ہے۔ وہ اسے حجاب کانپتے ہاتھوں سے لیتی سر پر اچھی طرح کور کر لیتی ہے، پاس ہی بیٹھ کر پیٹ بیک گراؤنڈ سے لگاتا ہے، اسے خود بھی بھینچ لیتا ہے۔ آئی ایم سوری، وہ ہلکی آواز میں منمنا کر کہتی ہے کیونکہ اس کی نہ مان کر ہی تو وہ اس میں گری تھی، وہ اسے بچانے کے چکر میں وہ بھی گر گیا تھا۔ وہ اس کی آواز میں آج ڈر محسوس کرتا ہے، اس پہ گرفت تنگ کر دیتا ہے۔ سو جاؤ وش، میں یہیں ہوں، وہ اس کے اوپر کمفرٹر ٹھیک کرتا نرمی سے کہتا ہے اور اس کے لہجے میں نرمی دیکھتی سکون سے سانس لیتی ہے اور آنکھیں موند لیتی ہے۔ ہر طرف پانی تھا، ابھی اسے سوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب وہ اپنے ہاتھوں کے ناخن اس کے ہتھیلی میں زور سے چبونے لگتی ہے۔ یقیناً وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی، ہر لمحہ وہ اس کا ہاتھ زور سے دبا رہی تھی مگر وہ اٹھ نہیں رہی تھی۔ وہ اس پہ حسار تنگ کر دیتا ہے مگر اس کے چہرے پر آتا پسینہ اس کے خوف کا گواہ تھا۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، اچانک ہی سے پانی کی آواز آتی ہے مگر نظروں میں صرف کالا سیاہ اندھیرا تھا۔ اب منظر بدلا تھا، سامنے سمندر تھا اور وہ اس میں ڈوب رہی تھی، ہاتھ پاؤں مار رہی تھی مگر بے سود۔ اب وہ دوبارہ منظر بدلا تھا، پانی بہت نیچے تھا اور وہ اوپر کہیں کھڑی تھی، ایک پاؤں زمین پر اور ایک ہوا میں تھا۔ اچانک اسے جھٹکا لگتا ہے، وہ اس سمندر کے گہرے سیاہ سے پانی میں گر جاتی ہے۔ تبھی اس کی وہ بند آنکھیں جو پانی میں تھیں کھل جاتی ہیں، وہ اچانک سے اپنی آنکھیں کھول دیتی ہے اور اس کے جسم جھٹکا کھاتا ہے، اسی سردی میں اس کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ وش وہ اس کا ہر تاثر نوٹ کر رہا تھا، اس کے اٹھتے ہی وہ اس کے دونوں بازو پکڑ لیتا ہے اور اس کے پکڑتے آنکھیں بند کر کے خود کو نارمل کرتی ہے اور لمبی سانس کھینچ کر اٹھ جاتی ہے۔ وہ جانتا تھا وہ بہت مضبوط ہے،
کبھی بھی کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑتی. آئی ایم فائن. وہ چہرے پر دونوں ہاتھ پھیر کر اسے کہتی ہے پرفیکٹ. چلو ریڈی ہو کر نیچے آ جاؤ ڈنر کے لیے. وہ کھڑا ہو کر اسے کہتا ہے. باہر نکل جاتا ہے. وہ بلیک شرٹ فراق اور وائٹ ٹراؤزر پہنے باہر آتی ہے. پاؤں میں سینڈل پہن کر وہ مرر کے سامنے آتی ہے اور بال کھول کر انہیں برش کرتی, جوڑا باندھ کر سر پر بلیک حجاب کرتی, کندھوں کو پر فراق کے ساتھ میچ شال لیتی باہر نکل جاتی ہے اور سیڑھیاں آرام سے اترتی نیچے آ کر رکتی ہے. سامنے لیونگ ایریا میں سامنے کے صوفے پر جبران, آہان, موسیٰ بیٹھے تھے اور دوسرے صوفے پر کوئی اور تھا. ایک شخص اور اس کے ساتھ ایک عورت تھی. ایک بچی معیز کے ہاتھ میں تھی اور دوسری موسیٰ کی گود میں. دونوں ہی انجان لوگوں کی پیٹھ تھی اس کی طرف. شیان یہاں موجود نہیں تھا. ارے ڈول آؤ ان سے ملو. آہان کھڑا ہوتا ہے, اسے بلاتا ہے. وہ لمبی سانس کھینچ کر آگے بڑھتی ہے. تبھی شیان بھی وہاں آتا ہے اور اس کے برابر میں کھڑا ہوتا ہے. وہ شخص جو بیٹھا تھا کھڑا ہو کر کوٹ صحیح کرتا ہے اور اس کی طرف مڑتا ہے. آروش کی 2 پل کے لیے آنکھیں کھل جاتی ہیں. زبان کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی. کیسے ہو بچہ؟ وہ شخص اس کے پاس آ کر شفقت سے سر پر ہاتھ رکھتا کہتا ہے. آپ؟ وہ حیران سی دریافت کرتی ہے. جی یہ بھی ایک جن ہے. موسیٰ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آروش سے کہتا ہے, مگر وہ اس کے مذاق پر کوئی ری ایکٹ نہیں کرتی. وہ کنفیوز ہے. موسیٰ. آروش ریلیکس, میں تمہیں بتاتی ہوں. معیز اس کے پاس آ کر موسیٰ کو جھاڑتی ہے. یہ انسپکٹر شہید یاد ہے نا, یہ بھی ہمارا پارٹ میں ہے. معیز اسے دیکھ کر تعارف کرواتی ہے. اٹس معیز. وہ بابا سے سب جھوٹ. اسے یہ برا لگا تھا. اس کی گیملی کو پاگل بنایا جا رہا تھا. اس کی فیملی کو پاگل بنایا جا رہا تھا. نہیں بچہ, کوئی جھوٹ نہیں تھا. پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ یہ ہے. جب وہاں اسے دیکھا اور اس نے مجھے وہاں بھیجا تب سمجھ آیا. فکر نہیں کرو, تمہارے گھر والوں کے ساتھ کوئی گیم نہیں کھیلی. تمہارے بابا کو سب بتا دیا تھا. اسی لیے اس دن وہ آرام سے چلے گئے تھے. وہ تفصیل سے اس کی غلط فہمی دور کرتا ہے. تو اس دن وہ اریسٹ کا اس کا دماغ وہاں جا کر رک جاتا ہے. اس پر ڈسکشن ہوگی بچہ. ابھی تم مائنڈ فریش کرو. وہ مسکرا کر کہتے اپنی وائف کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں جنہیں ان کی بیٹی تنگ کیے کھڑی تھی. میٹ مائی لولی وائف معیش. وہ معیش کو محبت سے دیکھ کر تعارف کرواتا ہے. السلام علیکم. وہ حیرت کو اندر دباتی اسے ہاتھ میں لاتی ہے, جس پر وہ بھی مسکرا کر اسے جواب دیتی ہے. اور یہ میری دھڑکنیں ہیں دونوں, سحر اور حور. وہ اپنی ایک 5 سالہ بیٹی سحر اور 1 سالہ بیٹی حور کو دیکھ کر کہتے ہیں. وہ ان کی بات پر مسکرا دیتی ہے. ابھی مجھے لگا تھا اس جورو کے غلام کو جوتیوں سے مارے گی. ہائے رے, میرے نکے نکے ارمانوں پر پانی پھیر دیا بے وفا بہن نے. موسیٰ جس کی زبان پر کھجلی ہوئی تھی وہ آہان کے کان میں گھس کر کہتا ہے, مگر اگلے ہی پل اس کی زبان پر بریک لگتی ہے کیونکہ ایگل اس کے کندھے پر بازو رکھتا ہے, اسے خطرناک گھوری سے نوازتا ہے. یار آروش, بچوں کو چاکلیٹ دو می, یہ کہہ رہا تھا. وہ فوراً ہی اپنی بولتی زبان کا رخ بدلتا ہے. اس کے کہنے پر وہ حور کو اٹھا کر محبت سے گال چومتی ہے, جس پر ایگل کی گرفت اب اس کے کندھے پر مضبوط ہوتی ہے. وہ سحر کا ہاتھ پکڑ کے کچن کی طرف بڑھتی ہے, مگر جاتے ہوئے ایگل کو گھوری سے نوازنا نہیں بھولتی. ایگل میٹنگ روم میں شہیر کے میٹنگ روم کی طرف بڑھ جاتا ہے. ساتھ میں ہاں جبران, موسیٰ سب اس کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ جانتے تھے کوئی سیریس ڈسکشن ہوگی. تبھی وہ شیان کو ایگل کہتا تھا. ایگل سربراہی کرسی پر بیٹھتا ہے. ایک طرف جبران اور شہیر, ایک طرف موسیٰ اور آہان بیٹھے تھے. ہمیں ابھی نکلنا ہے ایگل, اسی لیے معیش اور بچیوں کو یہاں لایا ہوں. معیش یہیں رہے گی. شہیر کھڑا ہو کر کہتا ہے. تو وہ ڈیل آج کر رہے تھی تو کل؟ موسیٰ چہرے پر ہاتھ رکھ کر پوچھتا ہے. ہاں, کافی چالاک سمجھتے ہی خود کو. آج ایک بار میٹنگ میں رکھی گئی ہے. وہاں پر جس وقت سب مصروف ہوں گے تبھی وہ اپنا کام کر کے بغیر کسی کی نظر میں آئے نکل جائیں گے. تو ابھی نکلتے ہیں. جبران کھڑا ہوتا جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کہتا ہے. ہاں نکلتے ہیں. شہیر اپنی گن نکال کر چیک کرتا ہے اور اسے جواب دیتا ہے. ایگل کھڑا ہوتا ایک پینٹنگ اتار کر رکھتا, لا کر کوڈ ڈائل کر کے کھولتا, مطلوبہ چیزیں نکالتا ہے. ماسک پہن کر وہیں سے سیکرٹ دروازے سے نکل جاتے ہیں. تو کیا کھانا ہے آپ نے؟ عروش نے حور کو گود میں اٹھایا ہوا تھا. 5 سالہ سحر کرسی پر بیٹھی تھی. وہ جھک کر بیٹھتی سحر سے پوچھتی ہے.
چاکلیٹ، وہ پیارا سا ایکسپریشن دے کر اسے کہتی ہے۔ اس کی معصوم ادا پر وہ اس کے گال چٹا چٹ چومتی کھڑی ہو جاتی تھی۔ تبھی معیش اور معیش اندر داخل ہوتی ہے۔ تو کیا کھانا ہے؟ میں آج کوکنگ کروں گی، معیش بازو فولڈ کرتی ان سے کہتی ہے۔ وہ نیچر وائز ایک پوائلڈ اور پیار کرنے والی لڑکی تھی۔ تم کچھ نہیں بناؤ، پیزا منگا لیتے ہیں، معیش آسان حل نکالتی ہے۔ بلکہ نہیں، پیزا کیوں، باہر جا کر کچھ کھاتی، معیش مزے سے کہتی ہے۔ اور عروش بھی بور ہو رہی ہوگی یہاں رہ کر، کیوں نہ گرلز ڈے آؤٹ۔ معیش اسے دیکھ کر شرارتی انداز میں کہتی ہے، مجھے نہیں جانے دے گا وہ، منہ پھلا کے کہتی ہے۔ وہ سحر کو چاکلیٹ دیتی ہے۔ ارے کچھ نہیں کہتا، وہ ہے نہیں، ہم چلتے ہیں، معیش بھی مزے سے کہتی ہے، اوکے چلیں۔ وہ کندھے اچکا کر جواب دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں سحر اور حور کے ساتھ کار میں بیٹھتی نکل جاتی ہیں۔ وہ سب علیحدہ علیحدہ کھڑے تھے۔ انہیں ان کے آدمی نے ان کی موجودگی کے بارے میں بتانا تھا۔ موسیٰ اور آہان صوفے پر بیٹھے باہر فون پہ لگے تھے، مگر ان کی تیز نظر ہر جگہ تھی۔ جبران کھڑا ایک سائڈ پہ ڈانس فلور پر دیکھ کر مسکرا رہا تھا، مگر اندر اٹھتا غصہ ان سب کا گواہ تھا کہ اسے یہ سب کتنا زہر لگ رہا تھا۔ شہیر کاؤنٹر کے ساتھ کھڑا تھا اور تھوڑی دور ایگل بیٹھا تھا، آنکھیں اس قدر لال تھی جیسے اس وقت خون اتر آیا تھا، جبڑے بھیجے ہوئے تھے۔ تبھی ایک سانگ پلے ہوتا ہے جس پر سب کپلز ڈانس کرنے لگتے ہیں۔ اسی وقت ان سب کے کان میں آلے میں ان کے ادری ان کی موجودگی کا بتاتا ہے۔ اگلے ہی پل انہیں وہ ایک صوفے پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ باہر وہ ڈرنکس کرتے بات چیت کر رہے تھے۔ ان پر ایک لال لائٹ تھوڑی دیر بعد پڑ رہی تھی۔ وہ جان کر ایک اندھیری جگہ پر بیٹھتے ہیں، جان بوجھ کر ایک اندھیری جگہ پر بیٹھتے ہیں۔ تبھی شان سے ایک لفظ پر پوری جگہ اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ 5 منٹ بعد ساری لائٹس آن ہوتی ہیں اور وہ لوگ غائب تھے۔ سر انہیں ہم نے وہاں پہنچا دیا ہے، ایک آدمی شان کے پاس آ کر جوس کا گلاس اٹھاتا کہتا ہے۔ وہ سارے ایک ایک کر کے بغیر کسی کی نظروں میں آئے نکل جاتے ہیں اور وہ ٹارچر سیل میں آتا ہے۔ انہیں وہاں رکھا گیا تھا جہاں انہوں نے ہر طرح ٹارچر کیا جاتا تھا۔ وہ انتہائی خطرناک سیل تھا۔ ایگل اندر آ کر جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اطمینان سے کھڑا ہوتا ہے اور زخموں سے نڈال زمین پر پڑے تھے۔ 3 آدمی در سے پڑے کر آ رہے تھے اور وہاں صرف ایگل آیا تھا۔ وہ ان کے سامنے آتا اپنا ایگل شیپ چاقو گھماتا ہے۔ ایگل ان میں سے ایک شخص اس کا چاقو دیکھ ڈر سے کانپتے اس کو پہچان کر کہتا ہے، او تو تم ہو وہ ایگل۔ ایک شخص شاید اپنی موت سے انجان تھا، استہزائیہ ہنس کر کہتا ہے، خاموش ہو۔ تیسرا آدمی اس کا بازو پکڑ کے روکتا ہے، مگر شاید اسے شوق تھا پہلے مرنے کا، اس لیے بکواس کر کے ایگل کی ڈیتھ بک میں اپنا نام سب سے اوپر لکھوا لیتا ہے۔ کیوں چپ کروں؟ جیسے اس کا باپ مروایا ہے ویسے اسے ماروں گا۔ اس کی بیوی پر تو کام نہیں کر پایا، سنا ہے اس نے شادی کر لی ہے، وہ تو زہر کھا کر مر گئی۔ وہ گیدڑ بھوس نکل کر بھاگ گیا جس کو اس نے مار دی، ایک مجھے کچھ نہیں کر سکا۔ ابھی وہ اپنی زبان سے اور تیزابی باتیں کرتا، ایگل کا چاقو اس کی شارہ چیر کے رکھ دیتا ہے اور وہ زمین پر ڈھہ جاتا ہے اور خون پانی کی طرح ابل کر بہنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ درد سے کرا رہا ہوتا ہے۔ ایگل ایک گھٹنے پر بیٹھ کر اس کا منہ کھولتا ہے، اس کی زبان کاٹ کر دور پھینک دیتا ہے۔ ابھی اس کی روح نہیں نکلی تھی۔ وہ اوہ اوہ کی آوازیں درد میں نکالنے لگتا ہے، مگر نہیں، اب بھی اس کی موت نہیں آئی تھی۔ ایگل اس سے چاقو کا سینہ چیر دیتا ہے اور اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ دونوں تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے ہیں، مگر ابھی انہوں نے دل دہلا دینے والا منظر دیکھنا تھا۔ ایگل اس کا سینہ پورا چیر کر اس کا دل کھینچ کر باہر نکال لیتا ہے تو وہ اس کے سینے پر چاقو مارنے سے مر چکا تھا۔ ایگل کی آنکھیں اس قدر شفاف تھی کہ دونوں وہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ایگل وہ خون کا لوتھڑا کسی اچھوت کی طرح دور پھینک دیتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے۔ وہ دونوں اب شہیر کے حوالے تھے۔ ایگل وہاں اپنا چاقو صاف کر کے چینج کرتا گھر کے لیے نکل جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک لاوا اٹھ رہا تھا۔ عروش، معیش اور میشا مزے سے باہر ڈنر کرتے واپس آ چکے تھے۔ سامنے ہی موسیٰ آہان بیٹھے تھے اور شہیر اور جبران کچن سے نکل رہے تھے۔ وہ آ کر تینوں صوفے پر بیٹھ جاتی ہیں، آگے آوارہ گردی کر کے۔ موسیٰ معیش کو پلو مارتا کہتا ہے، ہاں تو ہماری مرضی، وہ بھی ایک ادا سے جواب دیتی۔ جبران ہاتھ سے کافی لے لیتی ہے جو سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ وہ اپنا خالی ہاتھ دیکھ کر اسے گھورتا ہے۔
مگر وہ کندھے اچکا دیتی ہے۔ چلو ہم نکلتے ہیں یار، شہیر کھڑا ہو کر کہتا، معیش کو اٹھنے کا کہتا ہے۔ اوکے، معیش بھی کھڑی ہو جاتی ہے، آپ پلیز جلدی آنا۔